अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अलीमा खान ने अपनी पार्टी क़यादत और वर्कर्स को क्लियर बता दिया है कि उन्हें इमरान खान का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि रिहाई चाहिए, इसलिए तमाम कोशिशें रिहाई के लिए करनी चाहिए। अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर मिशाल यूसुफजई पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो पार्टी में किसी और के एजेंडे पर काम कर रही हैं और जिनके टारगेट पर वो काम कर रही हैं वो इस्तेमाल करने के बाद उन्हें क्रश कर देंगे। अलीमा खान के इस बयान के बाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें लगता है कि मिशाल यूसुफजई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैरख्वाह नहीं बल्कि वो किसी और की हिदायत पर झूठ बोल रही हैं, लिहाजा 8 फरवरी के एहतजाज के बाद मिशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अब एक जानिब PTI क़यादत एक दूसरे के खिलाफ सफारा है तो दूसरी जानिब 8 फरवरी के एहतजाज की प्लानिंग में भी PTI क़यादत इख्तलाफात का शिकार है। 8 फरवरी के एहतजाज के लिए KP हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ शटर डाउन हड़ताल करने और सड़कें ब्लॉक करने से अपने ही सूबे के अवाम का नुकसान होगा, लिहाजा सूबे में शटर डाउन हड़ताल और सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज नहीं करती तो क्या पंजाब और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत इतनी मुतहरिक है कि मार्केट्स बंद करवा दें या पहिया जाम हड़ताल करा सकें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए और हुकूमत की एहतजाज रोकने के लिए क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे। पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखिल साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून से कमर इस्लाम राजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर पंजोता साहब, ये तो वो वाला हाल हो गया, घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्योंकि नून लीग ने क्या ही आप लोगों का बिगाड़ना है। आप लोगों के तो अपने खिलाफत में ज़्यादा हो गए 8 फरवरी से पहले कि मिशाल यूसुफजई साहिबा ने जो कुछ ट्वीट में कहा उसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो क्या किसके एजेंडे पे काम कर रही हैं वो, कुछ समझ आई है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखिए, मैं ज़्यादा इस बात की जो है वो तफसील में या ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक पार्टी का इंटरनल मामला है और उसको इंटरनली होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जब कोई बात आती है तो आपने बिल्कुल उस पर गुफ्तगू भी करनी है, बात भी करनी है। मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और हमें इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस वक्त उनकी सेहत का मामला चल रहा है, दीगर हमारे असीरान जेल के अंदर हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास एक जिसके हवाले से थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी, मैं उसके हवाले से भी तरदीद करना चाहूँगा कि उसके अंदर कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई जिसमें यह कहा गया हो कि जनाब शटर डाउन हड़ताल जो है वो नहीं करनी चाहिए, ये नाकाम होगी। बल्कि हर एक का फोकस है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शाहिद खटक साहब ने जो हड़ताल से मुताल्लिक मौक़िफ़ अपनाया जिसकी तायीद आतिफ खान साहब ने की है, वो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई इजलास में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी शायद खटक साहब से बात हुई है। मैंने उनसे तफसीली पूछा है ऑफ द रिकॉर्ड कि क्या ऐसी कोई बात हुई। उन्होंने कहा किसी ने गलत खबर चलाई है। वैसे किसी ने चलवा दी होगी, किसी के साथ नहीं लगती, तब भी लोग कह देते हैं कि हाँ फलां बंदे ने ये कहा है, तो भाई चला दो ज़रा, उसकी जो है वो हो जाएगी, सोशल मीडिया के ऊपर क्लास हो जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ी पूरी पार्टी के अंदर तशवीश है, और इस हवाले से जी बिल्कुल इस हवाले से जो गुफ्तगू है खान साहब की सेहत को लेकर ये हो रही है, और पार्टी के अंदर ये गुफ्तगू जो है वो बड़ी बारीक बीनी से और बड़ी गहरी तशवीश पूरी पार्टी रखती है। और इस हवाले से हो सकता है कल पूरे पाकिस्तान के तमाम MPAs, MNAs, टिकट होल्डर, तंजीमी और तंजीम के जो सरबराहान हैं, मुख्तलिफ यानी जो बॉडीज़ हैं जैसे ISF है, यूथ है, जितने विंग्स हैं, उन मुख्तलिफ सदूर हैं, कोर कमेटी, PC, तमाम यानी कि पार्टी जो है हो सकता है कल शाम के अंदर इजलास बुला लिए जाए। अभी इस पर गुफ्तगू जारी है। टाइम मौका ज़ाहिर बात है, सुहेल अफरीदी साहब कुरम गए हुए थे तो उनसे थोड़ा सा राब्ते के अंदर कमी आई हुई थी, उनसे भी गुफ्तगू हो रही है। और ये बात अब खान साहब की रिहाई के ऊपर ही रुकेगी। खान साहब को आपने जेल में झूठे मुकदमात में डाला और फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होना और ख़बर को छुपाना, तो तहरीक इंसाफ ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाली जी। ठीक, मंदोखिल साहब,
یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے رہائی کی بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد رہائی سے ملاقات پہ کافی عرصہ بات چیت رکی رہی ہے، پھر ایک ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم سے سہیل خان آفریدی صاحب کی، اس کے بعد جو ہے واپس رہائی پر بات آ گئی ہے کہ کوئی کچھ ہوا ہے انٹرنلی، کوئی بات چیت طے ہوئی ہے یا ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، کیونکہ آفرز کی بھی باتیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تو بہت شکریہ فروا. آپ پچھلے 2.5 سال کے ٹاک شو اٹھا کے سن لے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ کو یہی ڈائلاگ بازی ملے گی. ہم نہیں چھوڑنے والے، اس سے کم بات نہیں ہوگی، اسی تنخواہ پہ اگلے 2.5 سال بھی گزاریں گے. کوئی لفظ چینج نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ مزید افراتفری کا شکار پی ٹی آئی ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ایک سینیٹر صاحبہ پارٹی کے، نہیں آیا کافی عرصے سے کوئی احتجاج ایسا پلان نہیں ہوا کوئی حکومت کے ساتھ، بلکہ سیکیورٹی کے ایشو پر بھی بات ہو رہی، تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. ہواؤں کا رخ تبدیل تو اس صورت میں ہوگا کہ جب ملاقات ہوگی. ہواؤں کا رخ تو اس وقت تبدیل ہوگا جب کیسز میں ضمانت ہوگی. ہواؤں کا رخ تو اس وقت تبدیل آئے گا جب خان باہر آئے گا. تو سوال یہ کہ یہ خود نہیں چاہتے کہ خان باہر آ جائے، یہ خود کوئی نہ کوئی، یہ اب تو دیکھ رہے ہیں جو 2.5 سال 2 سال پہلے صورتحال تھی آج وہ نہیں ہے. آج ان کی پارٹی کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. اور یہ 8 فروری کا اتوار والے دن، چھٹی والے دن تمام بازار ویسے بند ہے، انہیں کیا ہڑتال کرنا ہے؟ نمبر 1 بات. اور پھر 1.5 مہینہ مزید ریسٹ کرنا ہے کیونکہ 15 دن بعد رمضان ہے، 1 مہینہ رمضان، پھر عید کے بعد اگلا کال ہوگا. اس وجہ سے اگلے 1.5 مہینے کے ٹاک شو کے لیے یہ مواد اکٹھے کرے 8 فروری کو. آپ وہ سو کہ آدھے ملک کی زیادہ آبادی پنجاب ہے، وہاں تو بسنت کے میلے چل رہے ہیں. اور باقی آپ نے سنا دیے شاہد خٹک نے کہا کہ پختونخوا میں نہیں ہونا چاہیے. یہاں سندھ اور بلوچستان میں کیا ہوگا؟ 8 فروری کے اتوار والے دن ہمارا گھومنے پھرنے کا دن ہوتا ہے، فیملی کا ایک دوسرے کے پاس جانے کا ہوتا ہے، سمندر کے کنارے گھومنے کا ہوتا ہے. وہ تو پیجام تو نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر لئیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہی باتیں وہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مجھے ایک بات بتا دیں. آپ نے سوال کیے ان کی آپس کے اختلاف کی، تو پنجوتا صاحب بتا رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر کیسی بات ہے وہ بتا دیں. یہ تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. اب دیکھ رہے سہیل آفریدی صاحب سندھ پنجاب کے دورے پہ اور چیئرمین ان کے اسلام آباد میں بیٹھے، وہاں سے ٹویٹ کرے خان کا نمائندہ آ رہا ہے آپ لوگ ساری شرکت کریں، پھر بھی کسی نے شرکت نہیں کی ہے. یعنی خود بیٹھا ہوا اسلام آباد میں اور لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ شرکت کر لیں. ارے بابا خود تو پہلے آ جاؤ. کیا آپ کا اس کا مطلب یہ کہ ان کے آپس میں کئی دڑے ہیں اور یقیناً حکومت بھی اس کے اندر کام کر رہی آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ شاید مشال یوسفزئی صاحبہ کی تو میں بات نہیں کروں گی، لیکن آپ وہ کم و بیش وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ اپنے ہی، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پر بجلیاں، تو وہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلیاں گرا رہے ہیں کسی اور کی ماں پر. میں تو یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یقیناً حکومت بھی کوشش کر رہی ہوگی ان کے اندر لوگوں کو توڑنے کا، اور یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کرنے کے لیے. ظاہری باتیں عہدوں کا جھگڑا ہے، اقتدار کا جھگڑا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ نہیں کریں گے. آپ دیکھ رہے مخصوص لوگوں کا جو ہے نا وہ نام جاتا ہے جیل میں. کل میرے ان کی ایک سینئر ساتھی سے بات ہو رہی تھی ٹاک شو کے بعد، وہ کہہ رہے تھے کہ یار مخصوص لوگوں کا نام جا رہے ہیں، ہمارا نام تو کوئی نہیں جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے کہ خود گور خان صاحب کا نام بڑی مشکل سے گئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ملاقات ہو گئی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے سلمان اکرم صاحب خود تو لسٹ بیچتا ہے مگر اپنا نام نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیوں اس کا نام نہیں ہے، یا نام سے منع کیا ہے یا کیا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسی تنخواہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں انہی ٹاک شو کے اوپر 2.5 سالوں نے گزار دیے. اگلے 2.5 سال بھی آپ کو یہی ڈائلاگ بازی ملے گی، رزلٹ زیرو. چلے آپ کا موقف آ گیا ہے، لیکن میرا تجزیہ تھوڑا سا مختلف ہے. مجھے لگتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے راجہ صاحب کہ حکومت بھی ایک بار پھر مذاکرات کی بات کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ ملاقات بھی کر رہی ہے، فنڈز کی بات بھی کر رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت لچک بھی دکھانے کو تیار ہے. تو اسے ہم کیسے انٹرپریٹ کریں؟ حکومت خائف ہے 8 فروری کے احتجاج سے؟ دیکھیں باقی ساری چیزیں درست ہیں جو آپ نے فرمایا. جو ایک بار کہا ہے، یہ میں اس کو تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ حکومت بار بار اس خواہش کا اظہار کرتی رہی ہے، حکومت بار بار مذاکرات کی بات کرتی رہی ہے. یہ مذاکرات میں جو رکاوٹ تھی یا ابھی بھی کسی حد تک ہے، وہ
بیسیکلی دوسرے فریق کی طرف سے ہے. وہ حکومت کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان سے مذاکرات کریں. وہ آپ بار بار جو مذاکرات کی آفر حکومت کرتی رہی ہے وہ عین اس وقت سے پہلے کرتی رہی جب ان کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ باہر آ کے کہیں اسلام آباد نہ آ جائیں. فار ایگزامپل 26 نومبر 24 نومبر 26 نومبر سے اس سے پہلے دیکھ لیں بات چیت ہو رہی تھی. 8 فروری کی انہوں نے کال دی ہے, اس سے پہلے آپ نے مذاکرات کا کہنا شروع کر دیا. بالکل 26 نومبر سے پہلے وہ جو 24 جو آپ نے تاریخ بتائی اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے. اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ 8 فروری سے پہلے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت بھی منائی جا رہی ہے. تو اس لیے کسی دو چیزوں کو اتفاق پر کو ریلیٹ کرنا اس لیے نہیں کہ اگر آپ ان کے احتجاج کی پروفائلنگ دیکھیں, جتنے احتجاج ہوئے ہیں 9 مئی کہ اس واقعے کے بعد اور چاہے وہ 26 نومبر تھا, اس کی اگر آپ پروفائلنگ کریں تو ہر دفعہ کا احتجاج جو ہے وہ پہلے کی نسبت جو ہے اس کی صورتحال زیادہ دگرگوں ہوتی چلی گئی. اور اب کیا تھا کہ ایک طرف اگر آپ اس کا اندازہ کس بات سے کرنا چاہے کہ جہاں کہاں پہ تو اپوزیشن حملہ کرنے کی, اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی, وزیر اعظم ہاؤس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں ہوتی تھی. اور اب احتجاج کیا ہے کہ جی لوگ گھروں سے نہ نکلیں, یعنی اتوار کے دن کی سلیکشن یا ویسے ہی لوگ ظاہر ہے گھروں میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیس سیونگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہونے پہ ملاقات نہ ہو جائے اس لیے ڈسکلوز نہیں کرتے کہ کوئی آ ہی نہ جائے, کوئی مل ہی نہ لے, کوئی ریکارڈ بھی نہیں پیش کرتے. چلے اس کی تو وجوہات ڈیفرنٹ ہے, اس پہ ایک پروگرام یہ غلط بات ہے نا آپ کا, تو کہ تھوڑا کان چٹا ہے. مجھے جملہ اگر پورا کرنے دیں گے تو میں بڑی شکر گزار ہوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک ایشو ہے اور اس کی جو ملاقات نہ ہونے کی وجوہات ہے اس پہ اتنی دفعہ اس پہ بحث میں بھی بات کر چکا ہوں, آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ وجوہات بیان کر دوں. لیکن یہ جو دوسری بات ہے جو ابھی کہی کہ یہ شاید 8 فروری کے دباؤ کی وجہ سے وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی, اور یا شاید اسپیکر کے پی سے مذاکرات یا بات جو چیز جو ہوئی ملاقات ہوئی, مذاکرات تو نہیں کہہ سکتے, ملاقات ہوئی, تو یہ بھی اگر اس دباؤ کی وجہ سے ہوئی تو یہ یکسر غلط اس لیے ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے تو بار بار دعوت نامے بھیجے جاتے رہے. وزیر اعلیٰ جب یہ نئے بنے تھے اور چاہے وہ کوئی بھی میٹنگ تھی تو اس میں یہ غیر حاضر ہوتے تھے. اس دفعہ اگر یہ گرہ کھلی ہے تو وہ اس طرف سے کھلی ہے. وزیر اعظم کی تو پہلے بھی اس سے پہلے بھی ہوتی نہیں. اسی طرح اسپیکر نیشنل اسمبلی کی اگر آپ ان کا کنڈکٹ دیکھیں اور ماضی کی یہ پچھلے کچھ عرصے کی اس ریکارڈ کو کھنگال لیں تو اسپیکر کی طرف سے بھی بار بار جو ہے اپنا فلور بھی آفر ہوتا گیا, اپنا آفس. اور کل تو رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ یہ چیز کہی ہے کہ اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے پنجوتا صاحب, کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سیمز لائک کہ وہ بھی ایک روم پیدا کر رہے ہیں. لیکن وہ بات محمود خان اچک سے, کیونکہ ظاہر ان کے پاس جو ہے وہ عہدہ اپوزیشن لیڈر کا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا سلمان اکرم راجہ یا دیگر لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آئے. دیکھیں بات ہے نا مذاکرات کے حوالے سے, دیکھیں تحریک انصاف نے اس سے پہلے بھی مذاکرات کی طرف قدم بڑھایا, اور اس وقت جب ان سے کہا گیا کہ 26 نومبر پر کمیشن بنائیں, 9 مئی پہ کمیشن بنائیں, آخر میں یہ کہا گیا کہ خان صاحب تک رسائی کرا دیں, تو انہوں نے تینوں جگہوں پر یہ کہا کہ ہم آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں. ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. اس کے بعد بھی اب اچک زئی صاحب, علامہ راجہ ناصر صاحب نے تحریک تحفظ عین کے پلیٹ فارم سے یہ کہا کہ مذاکرات یعنی بات چیت اور مساق جمہوریت ہونی چاہیے, پارلیمان کی تقدس ہونا چاہیے, اور ہم پاکستان کے لیے آئیں, آگے بیٹھتے ہیں, بڑھتے ہیں. لیکن ان کے لاہور ٹور کے اوپر جس طرح ان کی گاڑیوں کے اوپر یلغار کی گئی, یا جو آج تک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, اب کل اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ملاقات نہیں کروا رہے تھے, مہر عبدالستار کو اٹھا لیا, گرفتاریاں کی, لاٹھی چارج کر رہے ہیں, گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہے, 180 لوگوں کے ایم پی اس کے تحت آرڈر کراچی کے اندر جاری کر دیے ہیں, وہاں لوگوں کو گرفتار کیا ہے, پنجاب میں ہر جگہ پر چھاپے جاری ہیں. تو یہ ساری صورتحال ایک طرف ہے. دوسری طرف مذاکرات کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے پہ ظلم کریں, گولیاں چلائیں, لاٹھی چارج کریں, فسطائیت کریں, اور ادھر دوسری طرف کہیں کہ آپ بات چیت نہیں کر رہے, ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو بڑے سنجیدہ ہیں, ہم تو بڑے سیریس ہیں. تو سب سے پہلا کریں نا, 8 فروری آ رہی ہے قریب, 8 فروری کو سارے استعفے دیں, جہاں جہاں سے آپ آرے ہوئے ہیں وہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم آرے ہوئے ہیں, اصل مینڈیٹ ان کو ملا عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں. جی میں نے کہا جب سہیل خان آفریدی صاحب ملے وزیر اعظم سے
تو پھر انہوں نے یہ مدعا کیوں نہیں رکھا ملاقات کا, یا عمران خان صاحب سے متعلق جو ہے وہ بات چیت کیوں نہیں کی, اور اگر کی تو پھر باہر آ کے کیوں نہیں بتائی؟ اس سے پہلے 10 دفعہ رکھا ہے, اور دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے 10 دفعہ کیا ہے, ملاقات کے لیے بھی بات کی ہے, لیٹر بھی اب اپوزیشن لیڈران کی طرف سے بھجوایا گیا ہے, تو کیا ملاقات ہو گئی ہے؟ یہ تو 4 دن پہلے ان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی منگل کو ملاقات ایک بین کی ہو جائے گی اور ایک وکیل کی ہو جائے ہوئی ہے, ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہو رہی, وہ تو سیاسی بات بھی نہیں کرتے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے, احتجاج یہ نہیں کر سکتے, 2.5 سال سے سن رہے ہیں. بھائی یہ ڈی چوک کے اندر گولیاں پھر کیوں چلائی ہیں آپ؟ ایم پیز کے تحت لوگوں کو کیوں اٹھایا ہے؟ پریس کانفرنسز جبری کیوں کروائی گئی ہیں؟ پارٹیاں کیوں چھڑوائی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے, ہر روز پھنسائی ہے. یہ 5,000 لوگ تمہارے اس ٹائم گرفتار ہوئے, 10,000 ہمارے لوگ لاہور کے اندر 9 مئی کو گرفتار ہوئی. یہ گرفتاریاں کیوں ہوئی ہیں؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بسنت کا معاملہ ہے, اس موقع کے اوپر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص چھتیں ہوں گی اور مخصوص دکانیں ہوں گی جہاں سے آپ نے پتنگ لینے ہیں. تو بھائی اگر آپ کو خوف نہیں ہے عمران خان سے, آپ کو یہ ہے کہ اس کے ساتھ سپورٹر نہیں ہے, تو پھر آپ چلنے دیں نا معاملات کو, آپ اڑانے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمران خان کی تصویر والی پتنگ نہ اڑا دے, یہ اس لیے جبکہ وہ ایک عذر یہ پیش کر رہے ہیں, کچھ جنون عذر ہے کہ کوئی ایسی ڈور استعمال نہ کرے کہ جس سے کوئی جان کا ضیاع ہو. اب دیکھیں نا, یہ دو طرفہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت کنفیوژن جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. لیکن قادر مندوخیل صاحب, وہ اب میں آپ سے یہ تو پوچھوں گی نہیں. ہاں جی پنجوتا صاحب پلیز کمپلیٹ. سنیں ایک جملہ اس کے اندر, ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے ٹھیک ہے کہ پتنگوں ڈورز کا مسئلہ ہے, تو وہ جو نوٹیفیکیشن ہے دفعہ 144 والا, وہ کس کھاتے میں لگایا گیا؟ دفعہ 144 وکیل ہیں جناب قادر مندوخیل صاحب بتا دیں گے کہ وہ زمین پر 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں, نقص امن کا خطرہ ہو, وہاں لگائی جاتی ہے. ہوا میں کون سا نقص امن ہو رہا ہے بھائی بتائیں؟ میں یہ لسٹ کی بات کی, راجہ صاحب کا نام تھا لسٹ کے اندر. حقائق دیکھا کریں, غلط بیانی نہ کیا کریں. ہر دفعہ لسٹ چینج ہوتی ہے, نام ہماری اپنی پارٹی پہ جس کا نام دیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تسی اپنا دندہ کرو. کراچی وچ اگ لگی پلاز وچ اتھے تسی گئے ہو, انہاں نوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تہاڈی اپنی پارٹی مسئلے دے وچ پھسی ہوئی ہے پنجوتا صاحب. انہاں نوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آ رہی گل کتے نال کرنی ہے. انہاں نے صرف پی ٹی آئی تے تنقید دا مسئلہ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, سارے مسئلے مسائل قادر مندوخیل صاحب آپ کی طرف آ گئے ہیں. تو یہ ایک تو قادر مندوخیل صاحب انہوں نے بھی سوال کیا, پنجوتا صاحب نے اس کا بھی جواب دیا. ساتھ میں یہ بھی سوال لے لیں کہ یہ جو آج کل ہلکی پھلکی سی آفر کی خبریں آ رہی ہیں, مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ ٹرکی کی طرف سے آفر آئی, خان صاحب بھی یوں لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اویل کریں گے نہیں کریں گے. تو یہ کوئی ہوا بنائی گئی ہے یا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں, پہلے پنجوتا صاحب وکیل ہے, انہوں نے دفعہ 144 کی بات کی ہے. تو میرے چھوٹے بھائی, میرے وکیل بھائی, جب تحریکیں چلتی ہے نا, اس کے سامنے دفعہ 144 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے نا گرفتاری کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تحریکیں جو ہے نا وہ آگ میں سے نکل کے چلتی ہے. آرام سے دفعہ 144 نہیں لگاؤ, ٹرانسپورٹ مہیا کرو, گاڑیاں جانے تو, ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے تحریکوں کے بارے میں سٹڈی کیا کرو, نمبر 1 بات. دوسری بات وہی کہہ رہے تھے کہ کراچی سے گرفتار, تو انشاءاللہ چلائیں گے نا. آپ پھر یہ سنا کہ نا مقبولیت ختم ہو گئی, ہم تو چلا رہے ہیں, ہم تو نہیں بھاگے نا. سن لینا میرے بھائی, اتنا جذباتی نہ. 10 لوگوں کا نام بتاؤ جو کراچی سے گرفتار ہوا ہے. آپ کے کیا باتیں کر رہے ہیں عوام میں؟ دوسری بات. دوسری بات, جو عمران خان سے, میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں جو گرفتار کی ہیں آپ نے, میں لسٹ دوں گا آپ کو. چلے میں آتی ہوں پنجوتا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جی مندوخیل صاحب, یہ آپ نے سوال کیے کہ سہیل افریدی صاحب نے کوئی مطالبہ سامنے نہیں رکھا ملاقات کا عمران خان سے, وزیر اعظم کا, اور یہ محترم بتا رہے ہیں کہ کئی مرتبہ بات کی. بھائی ملاقات تو پہلی مرتبہ ہوئی ہے, اور پہلی مرتبہ کوئی بات نہیں کی ہے, تو اس کا مطلب میں یہ لوں کہ یہ آیا یا لایا گیا. تو یہ سوال ضرور کر لے اسے کہ سہیل افریدی صاحب آیا ہے ملاقات کے لیے یا اس کو لایا گیا, نمبر 1 بات. دوسری بات آپ نے جو کی کہ وہ آفر کی, کہ دیکھیں آفر تو میں اس طرف سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان کا جو اسٹیٹ منسٹر حذیفہ رحمان صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے, بلکہ 2-3 شو میں تھے, سوری, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے جیل میں آفر کیے کہ آپ کو مڈل ایسٹ لے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے نہیں, مجھے امریکہ, لندن لے جائے, یورپ لے جائے, کسی ملک میں مڈل ایسٹ نہیں جاؤں گا. جب ان سے سوال کیا گیا, یہ ریکارڈڈ شو ہے یوٹیوب میں موجود ہے, جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ پھر اس بات کی کیا ثبوت ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس آڈیو ٹیپ ہے
یہ اسٹیٹ منسٹر مسلم لیگ نون کا حذیفہ رحمان صاحب کا بیان آپ کو بیان سنو, آپ خود بھی پوچھ سکتے ہو, اور کئی پروگرام میں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں بھی کیے. تو یقیناً اب یہ جو کہتا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے خان, تو یہ ڈٹ کے کھڑے نہیں, لیکن آپ کی بات سے حذیفہ رحمان صاحب کی آفر والی بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حکومت نے آفر کی ہے. اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں بول رہا ہوں کہ بھائی ان کی جان چھوڑو, یہ کہتا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے خان, تو یہ ڈٹ کے کھڑے ہو نہیں پاتے ہیں سر. ٹھیک ہے, چلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے تو ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. یہ آفر ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے تو چھپائی جا رہی ہے, کیوں چھپائی جا رہی ہے, اور یہ جو آفر اس سے پہلے جس کا ذکر بھی قادر بندوقل صاحب نے بھی کیا ہے, اور مروت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لاسٹ دسمبر تک ہم گارنٹیز ڈھونڈ رہے تھے, اس پہ تجزیہ کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. راجہ صاحب, یہ جو دعویٰ ہو رہا ہے ذرائع کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو آخر کار جو ہے وہ آفر مل چکی ہے, اب وہ خاموشی سے جیل سے باہر آئیں گے, یہ آفر ترکی کی طرف سے, یہ تو ہمیں مشاہد حسین سید صاحب کی زبانی پتہ چل گیا ہے, لیکن اس خبر کی کیا گارنٹی یا صداقت ہے؟ جی, میں نے حذیفہ رحمان صاحب کا پچھلے میں سنا تھا, اور یہ پوری طرح نہیں سن پایا آواز, لیکن میں سمجھ گیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حذیفہ رحمان صاحب کا بیان ہے, اور نہیں, میں یہ ابھی ریسنٹلی جو آفر آئی ہے اس کا ذکر کر رہی تھی قادر بندوقل صاحب حذیفہ رحمان صاحب کی بات کر. جی جی, اسی کی بات کر رہا ہوں, اسی کی, کہ جو آفر کی آپ بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں آفر اور درخواست یہ دو میوچولی جو ہیں آپس میں انٹرمنگلڈ چیزیں, کہ آفر اور درخواست کا آپس میں تقابل تبھی ہوتا ہے. اور یہ بات تو بڑی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جب کوئی کہا جائے کہ نہیں جی ہمیں یورپ بھیجا جائے, اور پھر آفر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی ہو, تو پھر اس میں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیا. اچھا دیکھیں, یہ دو مختلف چیزیں. ایک منٹ صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, ایک سیکنڈ صرف دیجیے گا. ایک ہوتا ہے جو کہ حذیفہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا کہ مڈل ایسٹ یا عرب چلے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یورپ اور امریکہ جانا چاہوں گا. تو اس کو سننے کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے آفر گئی اور پھر انہوں نے ڈیمانڈ رکھی. میں اسی بات کو بیان کر رہا ہوں کہ جب رہائی کی بات کی جائے, جب رہائی کی خواہش اور درخواست کی جائے, تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہوں گی, اور جو یہاں پہ جو یہ میرا اور میرے بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے, اور آج سے نہیں ہے, کئی برس سے ہے, اور جب ایون حکومت میں تھے بانی پی ٹی آئی تب بھی, کہ جب بھی کوئی چیز بات چیت ہوتی ہے, کوئی فیصلہ ہوتا ہے, تو اس کی ایک یقین دہانی بھی ہوتی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اب یہ وہ خاص مد ہے, یہ وہ خاص وہ کیا ہے, وہ بتا دیں قمرستان صاحب, کیا یقین دہانی آپ نے کرائی ہے؟ ہاں, یہ کس نے کرنے کو کہا, یہ بھی بتا دیں نا. وہ بات تو میں نے بتا دی آپ کو آفر کی, آپ بتا دو کیا یقین دہانی کرائی خان صاحب نے. میری گزارش سن لیں جناب, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی کہیں مذاکرات ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے دھڑے کے, یا کہیں ایون سماجی بھی, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ مذاکرات میں ہوگا اس پہ عمل ہوگا. گارنٹی بھی ہوتی ہے, تو گارنٹی ہے, یہ گارنٹی بھی ہوتی ہے نا, دونوں پارٹیز کی گارنٹی بھی ہوتی ہے. یہ وہ ڈیفیشنسی ہے جس کا صرف میں نہیں برملا ہر شخص اظہار کر رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں آفر ہے, گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو درخواست کے نتیجے میں کوئی آفر اگر ہے تو اس کی گارنٹی تو نہیں ہو سکتی نا. اور درخواست اگر ہو رہائی کی, اور جیسے حذیفہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یورپ بھیج دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلے یہ تو آپ پرانی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو دوبارہ ایک بار پھر ریپیٹ کرتی ہوں. راجہ صاحب, میرے خیال سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. آسما شرازی صاحبہ کے سوال کے جواب میں مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان, ان کی طرف سے یہ آفر موجود تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا, کیا عمران خان صاحب مان جائیں گے, which clearly means کہ یہ آفر سامنے سے آئی ہے, عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست نہیں گئی ہے. جی, یہ تو خیر ہم اس کو انٹرپریٹ جس طریقے سے کریں ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال میں مشاہد حسین صاحب کی اس بات سے, وہ شاید اس پہ اس میٹنگ میں یا اس گفتگو میں موجود ہوں, یا ترکیے کے صدر نے ان کی کان میں سرگوشی کر دی ہو, لیکن مجھ تک یہ اطلاع نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ایک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ جی چاہے درخواست ہو چاہے آفر ہو, اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو چیزیں طے ہوں گی
اس پہ عمل ہوگا، اور وہ بڑے برے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، ان کی اپنی جماعت سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی لائے عمل، کوئی طریقہ کار، کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، اور کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کے پیش نظر شاید پارٹی کے کچھ لوگوں کو اس چیز کا احساس بھی ہوا ہے کہ جو بات ہم سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آ کر کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو کوئی اس کی گارنٹی دیتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے چیز، تو بہتر یہی ہے کہ شاید کچھ چیزوں کو انڈر دا کور بھی رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کر لیں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ جو آفر کی بات ہے، صرف آفر کافی نہیں ہوتی ہے یا لکھت پرت کافی نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گارنٹی بھی ہوتی ہے۔ بقول مروت صاحب کے گارنٹرز ڈھونڈے جا رہے تھے لیکن پھر ملے نہیں، آئے نہیں، بات ہوئی نہیں، اور یہ ماضی میں مثالیں ملتی ہیں، گارنٹی دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب آفر پہ مانیں گے، اور مانیں گے تو گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیں، خان صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ان کا خواب رہے گا، اور انہوں نے ایک دو اور جملے بھی بولے تھے کہ میں نہ خود جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک اس قوم کی خاطر لڑوں گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ حکومت تھی، اس وقت کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ، عمران خان نے حکومت گوا دی، پھر کہا حملہ ہو جائے گا آپ پہ، انہوں نے کہا جی ہو جائے، حملہ ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹے، پھر انہوں نے کہا، اب سن لیں، اب پھر انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ آپ جو ہے آپ کے اوپر کیسز بن جائیں گے، بن گئے، عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، پھر کہا جیل میں چلے جاؤ گے، جی چلے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کی بیوی کو جیل میں ڈالو، ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹے، پھر انہوں نے کہا جی آئسولیشن میں ڈال دو، کوئی ان سے ملے نہیں۔ تو یہ جتنی فستائیت کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو تو ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کے اندر جو ایمان کی طاقت ہے نا، جو میں نے اتنے قریب سے ان کو دیکھا ہے، وہ ٹوٹنے والا شخص نہیں ہے۔ یہ ڈیلر چند دنوں کے اندر ہی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹام دیتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ عمران خان تو اپنی جگہ پر قائم ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے جو اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، اس قوم کے لیے کر رہے ہیں، وہ پیسے اتنا تو ہم عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے بھی ہیں، سیاست کے اندر تو عبادت ہے، یہی اور وہ کہانی عبادت سمجھ کے جب بندہ کر رہا ہو تو پھر یہی کہانی کوئی نہیں فریال سکتا۔ تالپور صاحب تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کی بھی بہنوں بیٹیوں کو اسی طرح جیل میں لے جایا گیا ہے۔ اٹ از ناٹ اے نیو نارم in this society what we call Pakistan, in this politics. I mean, that's the least we expect from Imran Khan. تو انہوں نے کیا اچھی بات ہے، but my point is کہ پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ بات بھی تو کرنی ہے۔ اب پھر اگر اتنا سارا کچھ صحیح ہے، اسٹینڈ اپ لیا ہوا ہے، اسٹینڈ لیا ہوا ہے، تو پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، ان کو باہر لے کر آؤ۔ دیکھیں، سن لیجئے نا فروا، دیکھیں آپ نے اپنی رائے دے دی نا، بات یہ ہے کہ فریاد تارپل کے اوپر کون سا مقدمہ تھا؟ ٹھیک ہے، اکاؤنٹس والا معاملہ تھا نا، زرداری صاحب نے جو معاملات کیے تھے، جیلی اکاؤنٹس اور وہ چیزیں تھیں۔ مریم نواز کے اوپر کون سا معاملہ تھا؟ علیمہ خان کے اوپر دیکھیں کون سا معاملہ ہے۔ جی آپ عمران خان کا پیغام لے کر آتی ہیں، آپ عمران خان کا پیغام دیتی ہیں، آپ کے وارنٹ گرفتاری جا رہے ہیں، آپ کے جناب اوپر فلانا مقدمہ دہشت گردی کا درج ہو گیا ہے، فلانی عدالت کے اندر پیش ہو، آپ کے اکاؤنٹ ضبط کیے جاتے ہیں۔ تو ڈیفرنس کیجئے کہ اس وقت موقف کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیسز کیا تھے، آج کیا صورتحال چل رہی ہے، تو واضح نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہاں سے ترکی سے آفر ہوئی ہے، جی لیکن ترکی چھوڑ کے آپ کہیں اور سے آفر کرا دیں، یہ تو ساری باتیں ہیں نا۔ عمران خان کا اصل تو ہے نا کہ عمران خان کیا اس بات پہ آمادہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے آج سے 2 سال پہلے کہا گیا، یعنی مجھے 6 مہینے پہلے جو میری ملاقات، اب 2.5 سال کہہ لیں آپ، 2.5 سال پہلے کہا گیا ان کو کہ آپ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں اس وقت کی جو یزیدیت ہے اس کے سامنے 3 منٹ کے لیے بھی جھکوں گا نہیں، یہ ان کا واضح موقف ہے۔ اب جو اس شو کے اندر بات ہوئی تھی، 2 چیزیں ایڈمٹ ہوئی تھیں، ایک دہشت گردی اور دوسرا پاکستان کے اندر معیشت، تو یہ باتیں تو ایڈمٹ کی گئی ہیں نا مشاہد حسین کے ساتھ جو عاصمہ شیرازی صاحبہ کا شو تھا، کہ 2 مسائل ہیں پاکستان کے اندر، دہشت گردی کا اور معیشت کا، تو یہ ان سے کنٹرول ہو نہیں پا رہی، تو اس لیے یہ تمام تر چیزیں ایسی کرتے ہیں۔ جی عمران خان یہاں سے چلے جائیں تو شاید یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، ہم فلاں ملک کا دورہ کر لیں تو شاید پیسے پاکستان کے اندر آ جائیں، اب فلانا صدر جو آ گیا اس کو ہم نے پھولوں کا گلدستہ پیش کر دیا ہے، امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اندر ایسی چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، اب پاکستان ترقی کی طرف بڑھنے لگ پڑے گا، مسائل ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ ایک کوئکلی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر بھی بالآخر مسائل ہیں، کتنے ہیں، جتنے بھی ہیں، اس میں ڈائلاگ کا رستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، سیاست میں ہم نے دیکھا ہے آرٹ آف پاسبلٹی ہے۔ کیا یہ آفر ڈائلاگز کی ابھی بھی موجود ہے؟ پلس عمران خان، مائنس عمران خان، ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। कादर मंदोखेल साहब, जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में डायलॉग्स का रास्ता तो खुला होना चाहिए। ये 8 फरवरी के बाद कोई आपको नज़र आ रहा है कि बैठेंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी के तले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली हुकूमत के साथ? फरवा देखिए, पहली बात तो ये है कि एक आपको मैं खबर दूं कि गुल प्लाजा के ऊपर सिंध हुकूमत जो पहले दिन से ऑफर करी थी जुडिशल कमीशन की, वो जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में वो आज जो ना वो नोटिफाई हो गई है, ताकि दूध के दूध पानी का पानी हो जाए। जिस तरह कीचड़ पीपल्स पार्टी पे लगा रही थी मुखालफिन, तो ये अब जुडिशल कमीशन जो कि खुद हमने ऑफर की है, हालांकि आम तौर पे जो ना वो अपोजिशन डिमांड करती है, हमने पहले दिन जो ऑफर की है, बाद में गवर्नर और MQM ने भी डिमांड की है, तो वो कमीशन बन गई है। ये आप ही बना सकते थे, क्योंकि वो बेचारे तो कहते रहते कमीशन बना लें, 26 पे बना लें, 8 फरवरी पे बना लें, इसके बिना उनका बनता ही नहीं है बेचारों का। चलें, अच्छा है। वो वफाकी हुकूमत से सवाल कर रहे कमर साहब से, वो मुझसे नहीं बनता है। जी जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये कि पंजोता साहब बता रहे थे कि बुशरा बीबी खान साहब ने ये कहा कि मैं मौकफ है, तो ये किसने सुना है? पंजोता साहब के अलावा किसी ने नहीं सुना है। नंबर एक बात, केवन की उसने अपने ट्विटर अकाउंट भी नहीं कहा है कि मैं डट के खड़ा हूँ। और फिर ये जो मिडिल ईस्ट की और अमेरिका की बातें जो ऑलरेडी स्टेट मिनिस्टर मैं ट्विटर अकाउंट आपको दिखा देता हूँ, आप दूसरी दफा गलत उसको भी छोड़िए, कहा है ट्विटर पे, उसको भी छोड़िए। आपको याद होगा 26 नवंबर में बुशरा बीबी ने कहा कि मैं आखिरी खातून होंगी वहां से जाऊंगी, और वो पहले ही खातून साबित हुई जो वहां से भाग गई और गंडापुर उसके पीछे भाग गया और खुद पर एक दूसरे से लड़ पड़े। एक ने कहा तुम भाग गए, दूसरे ने कहा तुम तो थे ही नहीं है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद जो आपने 8 फरवरी की बात की, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये टॉक शो के लिए मवाद इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि 15 दिन बाद रमजान है, 1 महीना रमजान का, ईद के बाद ये फिर जाके कोई ना कोई ऐलान करेंगे। और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब वो ज़ेरक सियासतदान है, उनको पता है कि मैं अगर ये इस तरह ऐलान न करूँ, अब आप मुझे बता दो, चलो फरवा छोड़िए सारी बातें एक तरफ, मेरा किस पार्टी से ताल्लुक है, आप किस चैनल से हो। 8 फरवरी को जो कि नामुमकिन है, बसंत है और इतवार वाले दिन दे बाजार वैसे बंद होगा। ये जो कहते हैं पये जाम हड़ताल, तो ये कामयाब होगा। चलो थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि कामयाब हो गया, पूरा पाकिस्तान जाम हो गया। बस मैडम फरवा, मैंने आपको ट्वीट खान साहब का भेजा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा, तो मैंने आपको ट्वीट भेजा। आप मुझे बताओ फरवा, और वो दूसरी MPUs के लिस्टें भी इनको दिखा देंगे जो हमारे वर्कर्स के ऑर्डर जारी हुए हैं, वो भी दिखा दें। तो ना करें ना। मुसलसल गलत साहब, आ रही हूं आपकी तरफ। आई गॉट योर ट्वीट एज वेल। मैं मंदोखेल साहब बात कंप्लीट कर लें। जी जी। नहीं, उनको रिपोर्ट कर देना ताकि एक तरफा काम ना चला जाए। मैं सर जी एंड ते दसनी है ना, उन्होंने गलती पूरी करन दे। सारे ड्रामों से खान रिया हो जाएगा, या आप ऐसे वकील अदालत में टॉक शो छोड़िए ना, जाए ना अदालत में केस चले सम अप करते हैं मंदोखेल साहब, फिर 8 फरवरी के बाद बैठेंगे ये लोग। जो आप टॉक शो में बातें करते हो रात मेरे भाई 8 बजे कौन सी अदालत होती है? हम रोज अदालतों में जाते हैं, अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीम के तहत खत्म कर दी हैं। और आप तमाम लोगों से बारी पे बात करते हैं ताकि बात क्लियर हो। कारकुनों को खुश करने के लिए जो आम लोग कानून नहीं जानते, ये सारे के सारे वकील जो ना इसी तकरार जो ना वो टॉक शो में बैठे रहते हैं। जाओ ना, ये केस चलो ना। चले मुझे पंजोता साहब ने, चले मैं कमर इस्लाम मेरे भाई केस कर रहे हैं ना मेरे भाई, अदालतों को कहो कि इंसाफ दे दो। ठीक है, वो जो कर्नलों की बात करते हैं, बेडरूम के अंदर कैमरे न लगाए रहे, वो बातें करें, फॉलो करनी है। ठीक है, इनको लिस्ट फराहम करें और खान का ट्वीट भी दिखाएं। मैं दिखाने लगी हूं, वकील करके अदालत के अंदर भी मेरा ख्याल में झूठ बोलने का काम है, और यहाँ भी आके मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। पर भरोसा नहीं है तो जाओ अदालत में दरखास्त। भाईजान ट्वीट देखो ना, आपने गलत बयानी की है ना, आप में सुनने का हौसला होना चाहिए ना। ये MPUs के तहत गिरफ्तार लोगों की लिस्ट है, जो आपने कहा कि कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। ये इमरान खान का ट्वीट है जिसने कहा कि डट के खड़ा हूँ, यजीदियत के सामने 3 मिनट के लिए नहीं झुकूंगा। पुरानी बातें आजकल पूछे इमरान खान से, वो डट के खड़ा है या बेचारा जो है जेल के अंदर रो रहा है? खुदा को मानो यार, तुम लोग भाईजान आज मिला दो तो आज क्या देगा? ओ को नवाज शरीफ जो जरदारी है नाच जाना है, आज कहोगे वो आज क्या देगा? ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट के डट के खड़ा होना है, इट्स अबाउट कि क्या उसका कोई हल निकलना है कि निकलना, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ साहब भी गुजरावाला के जलसे को याद करते हुए वो भी डट के खड़े हुए थे। बहुत सारे लोगों ने डट के खड़े होने की कोशिश की है, लेकिन आप निज़ाम के खिलाफ अगर
اگر خود ٹھیک نہ ہو تو پھر اس طرح لڑائی نہیں کر سکتے. لیکن کھڑے نہیں رہ سکے. پنجوتا صاحب کوئی ڈائیلاگز 8 فروری کے بعد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کوئکلی؟ دیکھیں یہ پنجوتا صاحب نے ہر بات پہ جواب دینا ہے. میں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں سر. ایک تو انہوں نے کہا ہے جی کہ خان صاحب نے کہا ہے 29/5 سن لیجئے 29/5/2024 کا یہ ٹویٹ ہے فروا. 29/5/2024 کا یہ ٹویٹ ہے, کوئی پرانا نہیں ہے, 2020 کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں 3 منٹ کے لیے بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے ہاں نا, ٹھیک ہے. وہ ٹویٹ تو دیکھیں نا, ویسے میڈیا پہ نہیں چل سکتا. چلو پروگرام کے ذریعے میں کوشش کر رہا ہوں کہ چل بھی گیا. ٹھیک ہے. دوسرا ایم پی کی لسٹ بھی انہیں دکھا دیں کہ دوسرا ایم پی کے تحت لسٹیں بھی ان کو دکھا دیں. یہ میں نے تو نہیں کیا, دوسرا عمران خان نے کیا. دوسرا ایم پی کے تحت میں نے یورپ جانا ہے, میں نے امریکہ جانا ہے. سن لیجئے نا, سن لیجئے, وہ جیل میں بیٹھ کے للکار رہے اور اب باہر بیٹھ کے لیٹے ہوئے ہیں, اتنا فرق ہے اس میں اور آپ. سن لیجئے, میں نے مڈل ایسٹ نہیں جانا ہے, میں نے سن لیجئے. اس کے علاوہ چلے میں پنجوتا صاحب اب فروا ان کو بھی روکے نا, مجھے تو روک دیتی ہیں. پنجوتا صاحب جلدی کوئکلی پلیز کیجئے گا, مجھے واپس آپ میری بات کا جواب دے دیں. یہ جیل کے اندر بارگیننگ کس نے کی؟ میں کوئکلی یہ کہتا ہوں کہ میں نے لسٹیں بھی خراب کر دی ہیں. جنہوں نے جھوٹ بولا کہ کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا, ایک بندے کی لسٹ دکھا دیں. اب انہیں کہیں کہ اگر آپ نے پوچھ لیا ہے بڑوں سے تو ان تمام لوگوں کو رہا کرا دیں. باقی رہے گی ڈائیلاگ کی بات, ڈائیلاگ ہماری طرف سے بالکل بند ہے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے ان کو کہا, اس کے باوجود فسطائیت جاری ہے, تو ڈائیلاگ کون سے ہونے ہیں؟ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے, بس اب مزاحمت ہی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنا ہے, کوئی اور حل نہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں, ڈسون بھی کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں بند ہے, تو پھر کیا بنے گا پھر؟ یعنی کہ نو مور ڈائیلاگز. آپ مجھے پروا آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ ایک طرف وہ تحریک آئین پاکستان والوں کو اختیار دیے, دوسری طرف کہتے ہیں ہماری طرف سے بند ہے. تو بھائی جب آپ کی طرف سے بند ہے تو ان کو آپ نے اختیار دیے آن بیہاف آف پی ٹی آئی. تو جب آپ نے اختیار دیے ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو نا وہ ڈائیلاگ بازی, یہ آپ کی جو ساری باتیں جو حکومت کے ساتھ چل رہی وہ نہیں کامیاب ہوگی. اگر کامیاب نہیں ہونی ہے تو وہ جا کے گن سارا پڑے گا محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر. اور اس وجہ سے اس کا تو وہاں پہ پنجاب میں کوئی مینڈیٹ نہیں, اسلام آباد میں کوئی نہیں ہے, سندھ میں کوئی نہیں ہے, پختونخوا میں کوئی نہیں ہے, بلوچستان میں ان کے کچھ ایسی لوگ ہیں. آپ مجھے بتاؤ اس شخص کو آپ نے مینڈیٹ کس کے دیے؟ آدھے بلوچستان کا مینڈیٹ دیا آپ نے یا پورے پاکستان کو دیا؟ اگر پورے اس کو بیچارے کو پنجاب آپ نے اکیلے بھیج دیا ہے, آپ کا چیئرمین اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے, ہم عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ڈائیلاگز ہوئی نہیں. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, نعیم حیدر پنجوتا صاحب, اسلام راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ تینوں نے جوائن کیا اور ہم نے گفتگو کی. اگر ڈائیلاگز نہیں ہوں گے تو بنیادی طور پر وہ ایک فریم ورک سے پیچھے ہٹ جائیں گی دونوں پارٹیز, جس پہ جمہوریت میں عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جمہوریت میں ڈائیلاگز ہوتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان بھی ہوئے تھے. ابھی جس اپوزیشن سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے, ان کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مفاہمت ہوئی ہے. تو مفاہمت کی سیاست بیسکلی سیاست میں ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر میرا خیال سے دیٹ وڈ بی لاسٹ نیل ان دی کافن. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.